अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। प्रेसिडेंट साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंतखाबात की तारीख तो अनाउंस हो गई है 8 फरवरी की। क्या सदर पाकिस्तान एक शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन देख रहे हैं? इलेक्शन से पहले मुल्क में जो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक शोर है, इसका हल क्या है? और इस वक्त जो मुल्क की डायरेक्शन है, क्या सदर पाकिस्तान इस डायरेक्शन से मुतमईन है? और हल क्या तजवीज़ करते हैं मौजूदा हालात में, मौजूदा बहरानों से मुल्क को निकालने के हवाले से, और कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ऑब्वियसली क्वेश्चन होंगे। इनकी साबका जमात भी है और मुस्तकबिल की जमात भी है। सर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर सबसे पहले तो 8 फरवरी की तारीख अनाउंस होने के बाद पहला इंटरव्यू आप दे रहे हैं। ये बताएं सर कि इलेक्शन अब विदाउट एनी मजीद इफ्स एंड बट्स इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं और शफाफ इलेक्शन भी आप होता हुआ देख रहे हैं? सर मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की और सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्होंने इस मामले को बिल्कुल एक अटल कह भी दिया, कर भी दिया और फैसिलिटेट कर दिया इस मामले को, और ये भी कह दिया कि ये पत्थर की लकीर है। तो इस वजह से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और इससे पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट इसको खुद देख रही है तो इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे। और शफाफियत के वाले से सर आपको कंसर्न्स हैं आपके भी? जो इस वक्त एक बात मेरा ख्याल से मैंने कम्युनिकेट किया था, का बड़ा शिकवा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कम्युनिकेट कर दिया था कि जो चीज़ें मैं भी अखबार पढ़कर अपना ओपिनियन बनाता हूँ और एक चीज़ की अहमियत महसूस करता हूँ, मेरा ख्याल से सारे पाकिस्तान में ख्वाहिश इसी बात की है कि शफाफ इलेक्शन हो और गैर जानिबदार इलेक्शन हो और सारी जमातों को और सारे लीडरान को हिस्सा लेने की उसमें मौका मिलना चाहिए। यही शफाफियत होती है। और साथ साथ ये कि फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के अंदर एहतमाम किया जाए कि कोई ऐसी कैफियत ना हो जिसके अंदर ये इलेक्शन कौम को एक्सेप्टेबल ना हो। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते भी रहें और उसके अंदर शफाफियत हमेशा चैलेंज भी होती रही है। इसी वजह से मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को भी प्रपोज़ किया था कि शायद उसमें से मामला निकल आए कि शफाफियत के एतबार से भी हो। प्री और पोस्ट पोल रिगिंग के ऊपर भी इलेक्शन जो एक्ट बनाया था 2017 का, उसके अंदर इन सारी चीज़ों का जिक्र था। मगर कानून बनता है, काम किया था, बहुत काम किया मैंने, तकरीबन 90 या 92 मीटिंग्स उसकी अटेंड की थी। तो कानून बनता है मगर कानून इंसानों के हाथ में होता है और अदालतें उस इम्प्लीमेंटेशन को देखती हैं। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिटी का मुजाहरा किया है, मुत्तहिद हो गए, तो मैं समझता हूं कि जब कोर्ट मुत्तहिद हो तो इस बात का इम्कान बहुत बढ़ जाता है कि इंसाफ यकीनन। कोर्ट तो वैसे पंजाब और केपी के इंतखाबात के ऊपर भी मुतहर्रिक हुई थी काजी फाइज़ नहीं, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुत्तहिद होने के एतबार से। जब कोर्ट इत्तेहाद कर ले, देखो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इंसानों में होता है, कोर्ट्स में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, मगर अगर कोर्ट उसमें इत्तेहाद करती है तो सारी दुनिया की कोर्ट्स, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट है तो उसके अंदर भी 3-4 डिसीजन हो जाता है, 5-6 डिसीजन हो जाता है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ये तो मेजॉरिटी डिसीजन आया था सर उस वक्त के चीफ जस्टिस की अदालत की तरफ से। 14 मई के इलेक्शन का भी तो एक मेजॉरिटी डिसीजन था। अनफॉर्चुनेट कैफियत है, सुनिए ना, अनफॉर्चुनेट कैफियत है। इस पर कोर्ट ने भी और एक अच्छा एटीट्यूड सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। उन्होंने कहा कि साहब इन बहसों में अगर हम पढ़ेंगे ना तो ये इलेक्शन की तारीख का फैसला जो है ये देर हो जाएगी मजीद इसमें। तो कोर्ट ने ये कहा कि इन चीज़ों को एक तरफ रख लें, फ़िलहाल तारीख का फैसला कर लें। तो उससे कोर्ट निकल गई तो मैं भी उस बहस में से निकलना चाहता हूँ। आइडियली ये मामला अदालत में जाना चाहिए ही नहीं था। जिस तरह आपने तारीख दी, इलेक्शन कमीशन आप उनको मुशावरत के लिए बुलाया, वो नहीं आए उस वक्त, बाद में उन्हें आना पड़ा अदालत के फैसले के बाद भी। ये पहले आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जिस अंदाज से ख़त भी लिखा, बुलाया भी, और अदालत ने भी ये कहा कि सदर साहब को कह देना चाहिए था, जो सदर साहब ने कह दिया था। मगर सदर साहब को मशवरा देने वाली हुकूमत होती है, हुकूमत से मशवरा लेते हैं, हुकूमत की लॉ मिनिस्ट्री से मशवरा लेते हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने मुझको ये कहा, बार बार कहा, ख़त लिख कर भी कहा, उन्होंने कहा जी लॉ मिनिस्ट्री, सारी प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स मुत्तफ़िक़ हैं कि आप तारीख़ नहीं दे सकते। सारी जो पीडीएम हुकूमत के लोग थे वो भी मुझको यही कहते रहे, उनसे पहले भी और उसके बाद भी यही कहते रहे कि जी सदर साहब का। बाज़ लोगों ने तो अच्छा किया,
मुझे छोटे आदमी को औकात याद दिला दी, उन्होंने कहा आपकी औकात क्या है, आप क्यों तारीख देंगे। मैंने कहा अच्छा किया। तो ये सारी जो भी है, हमारे दोस्त भी हैं, कोई बात नहीं है, इंसान को अपनी औकात याद दिला देना कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि सब मुत्तफिक थे। मगर अगर हुकूमत, मिनिस्टर ऑफ लॉ, मैं किससे मशवरा करूँ, मैं खुद वकील नहीं, हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है ना, उनकी मुशावरत का मैं पाबंद भी हूँ, मेरी चॉइस भी है। उन सब ने कहा कि आप तारीख़ मत दें, उसके बावजूद मैंने उन सब को कोट करके भी तारीख़ दी। मैंने 6 नवंबर की तारीख़ दी, सबको कोट भी किया, इसलिए कि ऑन पेपर बात आ जाए। और अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक फ़ैसला दिया जो एक कंसेंसस के साथ फिर चला गया। उस पर पीटीआई नाराज़ भी हुई थी गालिबन, वो कह रहे थे कि सदर साहब को तारीख तजवीज़ नहीं करनी चाहिए थी, तारीख देनी चाहिए थी फोर्सफुली। मैं तो 6 नवंबर दी थी, चलो अल्फाज के चुनाव के एतबार से इम्कान हो सकता है। तजवीज़ की थी, दी नहीं थी, है ना। मैंने तो तारीख 6 नवंबर दी या उससे पहले, है ना। अच्छा सर, ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब ने तो एक हवाला भी दिया जी, अदालत के अंदर सर, एक हवाला दिया गया आपके बारे में। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने लिखा था कि असेंबली तोड़ने के मामले पर आप समेत 4 लोगों ने आइन शिकनी की। जिस पैरा का हवाला दिया गया था, उसी जिस पैरा में ये चीज़ मेंशन थी, उसी पैरे का हवाला दिया मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कि जहां सदर साहब को नहीं तोड़नी चाहिए थी असेंबली, उनका इख्तियार था, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, और जहां इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार था उन्होंने दी नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, वो फिर उन्होंने सोशल मीडिया का भी आपका हवाला दिया कि वहाँ तारीखें देने के बजाय वो बाज़ाब्ता करते इस मामले को। वो मेजॉरिटी जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि सदर साहब को ये करना नहीं चाहिए था, यानी वो उसमें एक जज ने बात लिखी थी जिसको कोट किया, एक जज ने लिखी थी, ठीक है, मतलब वो इख्तलाफी नोट को कोट किया, कोई बात। ये भी कहा गया, ये आप कह रहे हैं कि ये कहा गया कि ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर, नहीं, मेरे यहाँ से ये सारे मामलात, अगर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई बात कही है तो पहले ख़त लिखा है, जब ख़त रिसीव हुआ है तो सोशल मीडिया पर वो हमारा निज़ाम ऐसा है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए अखबारात तक जाता है, मगर पहले ट्विटर पर नहीं कहा, पहले ख़त गया है, जब रिसीव हुआ है उसके बाद ट्विटर पर एक अनाउंसमेंट जाता है, वो हुआ है। मगर कोर्ट के अंदर इस बात का मौका नहीं था कि इस पर बहस की जाए। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि ये ज़िमनी अलग चीज़ें हैं, अगर इसको खोलोगे तो टाइम लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ कोर्ट का ये एटीट्यूड बहुत अच्छा रहा, यूनाइटिंग द कोर्ट, नंबर 1, नंबर 2 टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेप, 2, तीसरे ये कहना कि जनाब ये पत्थर की लकीर है, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताएं कि इलेक्शन से पहले इस वक्त मुल्क पे लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर है। आपने ख़त भी लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को, उस ख़त में आपने हवालाजात दिए मुख्तलिफ के जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को प्रॉपर्ली उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मौका नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के वाले से तो मेंशन उसमें है, पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत ज़्यादा शिकवा कर रही है, उसका मेंशन नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी कर रही है, इसके अलावा मेंगल साहब की पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रही है, उनका मेंशन नहीं है। आपने सिर्फ पीटीआई का मेंशन क्यों किया? नहीं, मैंने उसमें लिखा है कि एक रेजोनेंस है पाकिस्तान के अंदर, है ना, क्योंकि वो पीटीआई का ख़त था, लिहाजा वो मैंने फॉरवर्ड किया, मगर उसमें अपनी तरफ से ये लिखा कि एक रेजोनेंस इस बात का है कि तमाम सियासी जमातें इस बात का कह रही हैं कि मुनसिफाना इंतखाबात हों और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसका जिक्र मैंने किया है। और एक जनरल आप देख रहे हैं मीडिया के ऊपर जो बातें आती हैं, वही उसके ऊपर निगरान हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और यकीनन मैंने उसमें ख़त में ये भी कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस नीयत को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कहा कि जी केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो मुनसिफाना इलेक्शंस कराएगी, एंड आई हैव टू सपोर्ट दैट, कि हम भी यही चाहते हैं कि मुनसिफाना। हमने सिर्फ ये कहा कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो इसी तरह से चलती रहती है इधर उधर। आप ये देखिए कि मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से याह्या खान साहब के इंतखाबात को कहा जाता है कि वो मुनसिफाना हुए, मगर उसके अंदर वो एक अरशद समी खान की किताब है, उसमें उन्होंने कोट किया है कि वो भी ये चाहते थे कि डिवाइडेड चीज़ आए, और उन्होंने उसमें खिंचाई भी की फ़ौरन बाद में कि भाई ये क्या हुआ, तुमने कहा था कि इतने सारे लोग आएंगे, ये 2 ही जमातें आ गई हैं, अब प्रोविंशियल असेंबली के काम को ठीक करो। तो ये पाकिस्तान की ज़रूरत है मुनसिफाना इंतखाबात, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, क्या आज जो मुल्क के अंदर चल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड का इतना ज़्यादा शोर है, एक जमात कह रही है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, जो कि आपकी माजी और मुस्तकबिल की जमात है, उसकी बात में करो तरीके से आपकी, आप मुतमईन हैं हालात से, जो सूरत हाल वक्त मुल्क के अंदर जो हालात? देखिए, इत्मीनान हो तो आदमी रिज़ाइन कर आराम से रिज़ाइन, यानी इस्तीफ़ा नहीं, रिजिग्नेशन के इंग्लिश का एक और माना है कि रिज़ाइन कर दे, इसका मतलब रिज़ाइन कर दे इस टॉपिक को कि भाई यहाँ तो मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, तो लिहाजा कोई इशू नहीं है। तो ये जो मुसलसल डिस्कशन है वो इस वजह से ही होता है कि इत्मीनान नहीं है।
تو اطمینان ہوگا انشاءاللہ. اطمینان موجودہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے اس بات کا غالب امکان ہے، اینڈ دیئر فور آئی بلیو غالب امکان ہے کہ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ایک منصفانہ کیفیت بھی پیدا ہو. کیونکہ جمہوریت کے اندر دیکھو انتخابات بغیر یعنی اوپن چوائس کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی جمہوریت ایسی نہیں. ایسی جمہوریتیں آپ کو افریقہ میں مل جائیں گی بہت ساری، ہے نا. مگر یہ کہ پاکستان کی جو ساکھ ہے، پاکستان کا جو آئین ہے، اس اعتبار سے جو پاکستان چاہتا ہے وہ فیئر، فری اینڈ کریڈیبل الیکشن. اور دیکھو یہ IMF کی طرف سے بھی مسلسل یہ سب کی طرف سے یہی کیفیت ہے. سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جی اگر الیکشنز ہوں تو کریڈیبل ہوں، کیونکہ جو بڑے مسائل ہیں، دیکھو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں پاکستان کے پاس. ایک تو ہمارا یہ مسئلہ افغانستان کی طرف سے، جس کو ہماری فوج نے بھی اٹھایا ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اٹھایا ہے کہ وہاں سے انفلٹریشن ہے، وہاں سے کریڈیبل رکاوٹ نہیں ہے ان چیزوں کی. اچھا کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو پچھلے دنوں چیف آف آرمی اسٹاف سے میری بات ہوئی تھی جب یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھے، تو میں نے بھی ان کو یہ کہا کہ دیکھو افغانستان کی اس حکومت کا کنٹرول ہے اچھا، تو میری حکومت کی یہ ڈیمانڈ، میرے ملک کی یہ ڈیمانڈ کہ تم وہاں سے دہشت گردی کے جو حملے ہوتے ہیں اور جو وہاں سے ہو رہا ہے، جبکہ تو آپ ہمیں ایشورنس دیتے رہے ہیں، ہے نا، کہ آپ یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ نے بار بار یہ ایشورنس دی کہ جی ہمارے سوائل سے دوسرے ملک پر حملے نہیں ہوں گے. ہم نے ان کو کریڈیبل ایویڈنس بھی دیا ہے، اس کے باوجود یہ معاملات نہیں رک رہے. تو لہٰذا یہ ہے بڑی خطرناک بات کہ یار 30-35-40 سال سے 30-35 لاکھ افغان بھائی ہمارے یہاں رہے ہیں، ہمارے یہاں تعلیم پائی، ہمارے لمیٹڈ ریسورسز کو ہم نے شیئر کیا بھائیوں کے ساتھ. ان کی تعلیم، ان کے کاروبار، ان کا روزگار، ان کا خاندان، ان کا یہاں بسنا ایٹ رسک. ہمارے کلچر کے رسک کے طور پر بھی ہوا کہ ہمارے یہاں کلاشنکوف کلچر بھی آیا. یہ سب اس ملک نے برداشت کیا. مگر ہمیں نظر ایسا آتا ہے کہ حکومتیں اور کبھی کبھی فالس پروپیگنڈا کے اعتبار سے بجائے اس کے کہ پاکستان ایک بہت بڑا دوست ملک تصور ہو، کبھی کبھی وہاں کے ریاکشن سے احساس ہی ہوتا ہے کہ اس بات کی انہوں نے قدر نہیں کی. تو یہ مجھے غم ضرور ہے، ذاتی طور پر بھی ہے. اور جب غنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور طالبان کے جب منسٹرز آئے، سب لوگوں سے، جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس میں نے یہ سمجھنے کے لیے یہ شکایت بھی ان سے کی کہ یہ بات کرکٹ میں آپ کو یاد ہے ایک ہو گیا تھا. میں نے کہا یار یہ تو بھائی بھائی ہیں، کافی زیادہ مسئلہ ہو گیا، یہ گڈ ول کیوں نہیں پیدا ہوتی. لہٰذا ہم نے آگے چل کے آپ سے بڑی ڈیٹیل بات کرنی ہے کہ آپ بڑا فالو کرتے ہیں کرکٹ کو. ورلڈ کپ میں ہماری پرفارمنس کے اوپر بھی آگے چل کے بات ہوگی. سر یہ بتائیں کہ گفتگو ہماری چلی تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امید ہے، آپ کو اس والے سے کانفیڈنٹ ہے کہ انتخابات جب ہوں گے تو تمام جماعتوں کو مساوی مواقع ملیں گے. اس میں دو ادارے اہم ہیں، ایک الیکشن کمیشن بذات خود، جی ہاں، اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں انڈیویجولی ہر صوبے کے اندر، اور پرائم منسٹر صاحب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سینٹرل گورنمنٹ کے ذمہ دار ہیں. ان 4-5 اداروں کو سب کو مل کر اس پر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر کریڈیبلٹی الیکشن سے نکل جائے گی تو پاکستان انسرٹن کیفیت میں رہے گا. معیشت میں نے پسی مطابق اور ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کے اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ یہاں پہ سکون، چین اور امن ہے، بہت اہم ہے. اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ کی طرف سے یہ کیفیت کریٹ کی جا رہی ہے مسلسل وہاں سے، اور اس کے اندر انٹرنیشنل پلیئرز، انڈیا پلیئرز نہیں، پلیئر انڈیا خاص طور پر پورا ملوث ہے نا. اب فل یقین ہے، بہت سارا ثبوت بھی دیا جا چکا ہے بلوچستان میں اور ہر طرف انڈیا پورا ملوث ہے. تو اس وجہ سے ان خطرات کا مقابلہ میری بہادر فوج کر بھی رہی ہے اور کرتی رہے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ اندر بھی یہ جو عوام ہے اور فوج، یہ مل کر جب ایک اسٹرانگ فرنٹ رکھتے ہیں اور رکھیں گے انتخابات کے بعد انشاءاللہ، تو یہ رکھیں گے تو یہ پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ ہوگا بہت بڑا. اور معیشت بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کریڈیبل الیکشنز اینڈ پولیٹیکل سٹیبلٹی. لیکن سر وہ تب جا کے یہ سب کچھ ہوگا جب شفاف انتخابات ہوں گے، جو آپ نے بات کی اسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. لیکن سر اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کی وابستیاں تبدیل ہو رہی ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. ایک پارٹی کے ہیڈ کے بغیر الیکشن ہونا، ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو انتخابی دور سے باہر کر دینا، رنگ سے باہر کر دینا، تو اس میں تو یہ الیکشن میں سمجھتا ہوں ایک کام عدالتوں کا بھی ہے نا، کہ جو معاملات عدالت میں ہیں، میرا خیال سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب یا کوئی اور پارٹی اور اس کے لوگ عدالتوں کے فیصلوں کے تو پابند رہیں گے،
ہے نا, مگر عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ پر بھی ایک ذمہ داری بھی آتی ہے, وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر ان حوالوں سے جو چیزیں جائیں تو میری درخواست یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ بھی اس پر توجہ رکھے, کیونکہ اگر سپریم کورٹ توجہ نہیں رکھے گی تو نیچے معاملات ڈھیلے بھی پڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو 3 مہینے ہیں الیکشنز تک, یہ بڑے اہم مہینے ہیں. اس کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ درگزر کے ساتھ لوگوں کو یکجا کیا جائے. میں سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا رہا ہوں, کرتا رہوں گا, اب بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کا اشتراک بے انتہا ضروری ہے. یہ آپس میں لڑ کر موقع دیتے ہیں کہ معاملات خراب ہو جائیں آپس میں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے ماضی کے 3-4 سال کی بھی ہسٹری دیکھ لیں یا 10-12 سال کی بھی ہسٹری دیکھ لیں تو یہ آپس کے نفاق کی وجہ سے یہ ملک یونائٹ نہیں ہوا ہے, اور اس میں اگر یونائٹ نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ نے سمجھایا نہیں ہے اپنے سابق وزیر اعظم کو کہ بھئی یہ جب تب یہ سارا اتنا زیادہ یہ نفاق میں سبھی کو سمجھاتا ہوں. دیکھو, سابق وزیر اعظم سے میری کوئی اتنی تفصیلی ملاقات نہیں, امکان اب تو ہوئی بھی نہیں بہت عرصے سے, جب وہ پرائم مگر منسٹر تھے. دیکھو وہ اس کو اپنے پارٹی کے ایڈوائزرز پر بھی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ہر شخص. تو میں تو سبھی کو میں ایڈوائز کر رہا ہوں نا, میں تو ہمیشہ جوڑ کے کر بات کرنے کا سب کو ایڈوائز کرتا رہا ہوں. مگر ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب اس غلط فہمی میں رہے کہ آئین بالاتر رہے گا, سب اس غلط فہمی میں رہے کہ پارلیمنٹ سے نکلیں گے الیکشنز ہو جائیں گے. تو پارلیمنٹ, آئین امپلیمنٹیشن, سب کے اندر وکلا سارے یہ کہتے رہے کہ مجال ہے جناب پنجاب میں الیکشنز نہ ہو 90 دن کے اندر, کیونکہ آئین کہتا ہے. جی آئین بالکل ہے نا. تو سب اس غلط فہمی میں رہے کہ آئین جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اور ریالٹی آن دا گراؤنڈ واز کہ there were so many things working against the constitution. یعنی آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیجئے کہ اگر استعفیٰ دیا تو دنیا میں استعفیٰ دیا جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے. انتخابات ہو جاتے ہیں تو پہلے یہ ہوا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, پھر یہ ہوا کہ 3 کر لیں گے, پھر 11 کر لیں گے, پھر سب اکٹھا آئیں گے تب کریں گے, پھر یہ ہوا کہ نہیں ایک کو کریں گے. ایک خلابازیاں پارلیمنٹ بھی کھاتا رہا. تو لہٰذا سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ یہ سمجھا گیا ان آئسولیشن کہ انصاف ان آئسولیشن ول پریویل اور آئین ان آئسولیشن ول پریویل. اور ایکچولی میں نے اور آپ نے دیکھا, ہم متعجب رہے, میں نے اور آپ نے کبھی یہ ریکگنائز نہیں کیا تھا کہ یہ ہو جائے گا اس طرح سے, ہے نا. تو ہم سب متعجب رہے واٹ ایور ہیپن. تو لہٰذا اب کام ہے, وقت ہے ریپیئر کرنے کا. غلطی کیا ہوئی چیئرمین تحریک انصاف سے؟ یہی ہوئی نا, ناکامیاں. نہیں یہی ہوئی. کیا ناکامی تھی ان کی جو کہ وہ آج حالات یہاں انہیں لے آئے؟ یہی ہوئی, ٹو مچ ڈیپینڈنس آن دا فیکٹ کہ دا کانسٹیٹیوشن ول پریویل. بڑا کلیئرلی آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے تو اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. ہیڈ دا آئین پریویلڈ, سیاسی غلطی بھی یہی تھی, قانونی غلطی بھی یہی تھی, ہر طرح کی. اور وکیل جو ہیں وہ جیسے ہم قرآن اور سنت اور یہ سب چیزوں کے پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو وکیلوں کے لیے بھی آئین از اے بک جس کو سمجھا جاتا ہے. اور بڑے بڑے وکیل جن کی بڑی عزت کرتا تھا, ان کے سارے ٹیلی ویژن انٹرویوز تھے کہ مجال ہے جناب 90 دن سے آگے چلے جائیں. اچھا, تو آئی واز آلسو سرپرائز. کبھی میں خوش ہوتا تھا کہ بھائی ان کا اتنا بڑا کانفیڈنس ہے کہ آئین ول کنٹینیو, بٹ آل ور سرپرائز. تو لہٰذا دیکھو, ریکگنائز کر لو, اس میں سے باریکی تلاش کر ایکسپلائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حقیقت یہ آپ نے بڑی ایک میں آپ سے حقیقی بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ میچورٹی جمہوریت میں بھی آنی چاہیے. میں نے پارلیمنٹ کو بھی یکساں ذمہ دار کیا ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جب اس ذمہ داری سے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہٹ جائیں گے تو نقصانات لمبے ہو جاتے ہیں. تو نقصانات کا سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ یار یہ غلطی ہو گئی. تو اب بھی سیاستدانوں کے اندر جو یہ لیول پلینگ فیلڈ کی گفتگو چل رہی ہے, یہ کچھ ریئلائزیشن کی بنیاد پر چل رہی ہے, اور اس ریئلائزیشن کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. چلے اسی پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے صدر صاحب سے کہ ملک کی جو سمت ہے ہماری, کیا وہ سمت درست ہے؟ آبویسلی صدر صاحب کو بھی یہ سمت درست نظر نہیں آ رہی ہوگی, لیکن اس کا حل کیا ہے, ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے. پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیں کہ
ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف سے غلطیاں کیا ہوئیں. آپ نے کہا کہ آئین کے اوپر سالڈلی انحصار کرنا کہ آئین ول پریویل وہ ان کی ایک بڑی غلطی تھی. باقی آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ غلطی میں اس معنی کر کے کہہ رہا ہوں ہے نا کہ یہ ایک اچھی بات اپنی جگہ پر ہے مگر حالات نے اس کو غلط ثابت کیا. یہ اس معنی کر کے ہے نا کیلکولیشن کا مسئلہ بھی تھا نا نہیں یہی کیلکولیشن ہے نا. مگر میں جس جماعت سے تعلق رکھتا تھا میرا بھی ایک کانفیڈنس ضرور تھا وہ جو شیک ہو گیا نا. رکھتے تھے تعلق سر آگے بھی رکھیں گے. ہاں یہ میں کہہ چکا ہوں جب میرا قانون مجھے اجازت دے جب قانون مجھے اجازت دے گا تو دین آئی ول بی اے فری مین ٹو. لیکن ناراض ہیں آپ سے چیئرمین پی ٹی آئی علیمہ خان صاحب بھی اس بات کا اظہار کر چکی ہیں اور شیر افضل مروت بھی اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ناراض ہیں آپ سے کہ آپ نے جو کام میری جو ان کے ساتھ 27 سال کے تعلقات ہیں اس میں اس بات کا ہمیشہ امکان رہا کہ کبھی وہ مجھے کوئی بات کہتے تھے میں ان کو کہتا تھا. تو دس از دا فریڈم جو ہم نے سیاسی جماعت کے اندر ایکوائر کرنی تھی اور ہم نے کی ہوئی ہے. شاید ان کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت زیادہ ہے اس وقت. I don't want to dwell on that کیونکہ میں کہہ چکا ہوں ہے نا اس سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں. یہ ہماری انٹرنل ڈسکشن ایسے ہی ہوا کرتی تھیں. اوپن ڈسکشن ہوتی ہے اب بھی ہوتی ہے ان کے یہاں ہوتی ہوگی ایسی ہی ہوتی ہوگی. تو آپ کو کنوے کیا گیا ایسا کوئی ناراضگی وغیرہ کوئی آپ کو یا صرف وہ میڈیا اسٹیٹمنٹس ہی آپ نے سنی؟ وہی میڈیا اسٹیٹمنٹ. تو آپ نے کوئی پیغام نہیں بھیجا انہیں کہ بھائی میری طرف سے؟ نہیں لیٹس گو بیانڈ کیونکہ میں ساری وضاحت کر چکا ہوں. ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں تو اٹ از نان پروڈکٹیو. تو سر یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہم ڈبیٹ تو کافی زیادہ چل رہی لیول پلینگ فیلڈ کی. ملک کی ہم نے بات کی کہ ملک کی سمت کی ہم نے بات کی. سمت مجھ سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ سے یہ سوال کہ سمت درست ہے یا نہیں. آبویسلی سمت جو ملک کی ہے اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. حل کیا ہے سر اس کا؟ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے؟ آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ ساری سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں یا آپ کو انیشیٹو لیں گے بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سب کو بٹھانے کے لیے الیکشن سے پہلے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں صبح NDU کے اندر ایک گریجویٹنگ کلاس تھی اس سے میں گفتگو کر رہا تھا تو میں بھی کافی دنوں سے سمت کی طرف اور حل کی طرف سوچتا رہتا ہوں. اپنے لیے سوچتا ہوں اور میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے حل تلاش کرتے ہیں کہ جی بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے اچھا بھائی اور اچھا جی اسمگلنگ بند ہو جائے اچھا بھائی اور ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے ویری گڈ اور عورتوں کی تعلیم بڑھنی چاہیے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہینڈل ہونا چاہیے. یہ سب حل تو ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں پچھلے 30 سال 40 سال سے 50 سال سے. تو ان حلوں کے اندر تو مسئلہ نہیں ہے نا. حل تو ریوائز ہوتا رہا ہے. یعنی 1950 کے 55 کے اخبار آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اسمگلنگ ٹیکس دو, تم لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہو ٹیکس دو, قانون اور انصاف ہونا چاہیے, آئین بننا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. تو حل اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا اب آ جائیے کہ ہو کیا نہیں رہا. ہو یہ نہیں رہا کہ لیڈرشپ از ناٹ اوننگ دس, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. حل موجود, حل ہمیشہ سے موجود, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حل موجود ہے. انصاف کرو, غریب کا خیال کرو, پڑھنے کے لیے چین جانا پڑے تو چین جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کے لیے نہیں کہا کچھ. یو سی دیز فاؤنڈیشنز اینڈ پرنسپلس تو لے ڈاؤن ہو گئے نا. تو فیلئر کہاں ہے؟ فیلئر جناب قیادت میں, فیلئر ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہے. فیلئر یہ کہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتی ہے نا. آپ یہ سمجھیے کہ آج کل ایلیٹ کیسے, ایلیٹ میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہے نا, ایلیٹ کیسے اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرتی ہے کہ اب فرض کرو اسٹاک مارکیٹ جا رہی ہے آسمان پر ہے تو غریب آدمی انویسٹ کرے گا کیا؟ ایلیٹ کے مزے ہیں ایسے ہی ہے نا, اس کے پاس پیسہ ہے وہ انویسٹ کر دے گی. اچھا جی ریئل اسٹیٹ کی ویلیو بڑھ رہی ہے, غریب آدمی کیا ریئل اسٹیٹ میں پیسہ ڈالے گا؟ ایلیٹ کے مزے ہیں. تو یہ سارا جو کریم ہے نا یہ ایلیٹ کھا رہی ہے اور ایلیٹ اس سسٹم کو ہلنے نہیں دیتی. اور میں آپ سے بتاؤں نا, میرا خیال ہے بڑے آرام سے آپ لوگ کہیں گے کرپشن تو بڑا ہے. میں پچھلے 5-10 سال سے یہ بحث ٹی وی پہ چلتی ہے کرپشن بہت بڑا ہے فلانا دھماکہ, کسی سزا ہوئی؟ تو دیکھو حل تو گھور گھور کر آپ کو دیکھ رہا ہے, عوام آپ کو بتائے جا رہی ہے, مگر دا فیلئر آف کریڈیبل لیڈرشپ ہے اور اس کا راستہ آرٹیفیشل کبھی بھی نہیں ہوگا. یعنی کوئی اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ جائے گا پاکستان, بڑا انقلاب ایک دم سے نہیں آنا یہ ہے نا. تو انسٹیٹیوشنز پریزرو کیے جائیں. ایک بڑی اچھی کتاب ہے ڈیرن ایسیموگلو کی اور جیمز رابنسن کی, وائی نیشنز فیل ہے نا. اس کا نچوڑ یہی ہے کہ انسٹیٹیوشنز مستحکم ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشن میموری نہیں ہوتی. آپ کو تعجب ہوگا کہ انسٹیٹیوشنل میموری کے متعلق آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 سال بعد 3 سال پرانی میموری
ابھی پرائم منسٹر صاحب جب چائنا جا رہے تھے تو میں نے اپنے پاس سے ڈاکومنٹس نکال کر پرائم منسٹر صاحب کو بھیجے اور چیف آف آرمی اسٹافس کو اور سب کو بھیجے کہ یار یہ پہلے چائنیز وزٹس کے اندر یہ کام ہو چکے تھے. انسٹیٹیوشنل میموری واز مسنگ. ایگزیکٹلی. وائی؟ بیکاز ہم لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ, اس کو گراؤ, اس کو پٹواؤ, اس کا فلانا کرو, اس کو کراؤ, پکڑو ہیں, پھر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے فلانی جگہ پکڑ لو. تو ملک کا تو نقصان یہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حل کے لیے کوئی افلاطون پاکستان کو نہیں چاہیے, کوئی آئنسٹائن نہیں چاہیے. ساری IMF کو یہاں بلا کر بٹھا دیجئے فائنانس منسٹری میں, دھیلے کا کام نہیں ہوگا. جی ہاں. جب کرنے والے کرنے کو تیار نہیں ہے, میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں. اب IMF کا صدر اور ورلڈ بینک کا صدر مجھ کو کہتا ہے کہ تم اپنے ایلیٹ کو ٹیکس نہیں کرتے. کب سے کہہ رہا ہے؟ یہ اپنا کرنے کا کام کب سے کہہ رہا ہے؟ پچھلے 50 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس لگاؤ. میری پارٹی کے اندر سب سے پہلا ہم نے لکھا تھا کہ جی ایگریکلچر ٹیکس لگنا چاہیے, ہے نا, ایگریکلچر ٹیکس لگاؤ. یو آر ناٹ ٹیکسنگ دا ایلیٹ. دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ تم ٹیکس ایلیٹ کو نہیں کر رہے, باہر عیاشی کر رہے ہو. یہی ڈیمانڈ تھی. اخبار آج بھی اخبار آپ پڑھیں تو اس میں سرخی یہی لگی ہوئی ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ ایلیٹ کے اوپر ٹیکس لگائیں, تاجروں کے اوپر ٹیکس لگائیں, زراعت کے شعبے پہ ٹیکس لگائیں. آپ آج بھی کہہ رہے 200 ارب کا ٹیکس آپ کا اکٹھا ہو سکتا ہے. اب آپ تو مجھ سے حل نہیں پوچھیں, ہے نا. میں حل آپ کے ذریعے اپیل کرتا ہوں عوام سے. حل ان کے ہاتھ میں ہے. برنگ اپ گڈ پولیٹیکل لیڈرشپ. ذمہ داری اٹھاؤ, عوام ذمہ دار. تاجر مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یہی ہمارے پاس لاٹ ہے دی گئی, اس میں ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں تو اچھے لوگ میں سے ہم نے چوز کرنا ہوتا ہے. بیسٹ والی بات تو سنیں نا, ایک تو تجربے کی بھی بات ہے. پرانی جماعتوں کے اندر یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ اچھی ہو جاتی ہے کہ اب جماعت کی ساکھ کے اعتبار سے اور ڈائریکشن کے اعتبار سے چھنی کام کرتی رہتی ہے کہ ہماری ڈائریکشن کے اعتبار سے یہ آدمی صحیح نہیں تھا, اس کو نکال دو. چاہے زیادہ جمہوریت پسند تھا, نکال دو, وٹ ایور, ہے نا. تو وہ چھنی, تو وہ چھنی جو سیاسی چھنی ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. دوسرے میں کہتا ہوں کہ ذمہ داری جو ایلیٹ ہے ملک کا وہ ذمہ داری اٹھائے. اس میں تاجروں کی بہت ساری محفلوں میں جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہم سیاستدان نہیں ہیں. تو میں نے کہا مار کھانے کے لیے سیاستدان کو میدان میں اتار دو, مکھن کھانے کے لیے خود موجود رہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ایوری بڈی, عام عوام اور ایلیٹ مل کر اس کو ملک کو اٹھا سکتا ہے اور بڑے آرام سے. اٹ از اے میٹر آف منتھس اینڈ ایئرز یہ ملک اٹھ جائے گا. سر یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے سر, مقبولیت اور قبولیت کا مسئلہ بھی ہے کہ مقبولیت جتنی بھی کسی لیڈر کی ہو وہ اتنے میٹر نہیں کرتی, قبولیت زیادہ میٹر کرتی ہے. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ ایک خاص سیاسی جماعت کے لیے تاثر بن رہا ہے کہ اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ زیادہ اس کے لیے ہموار کی جا رہی ہے. میں PMLN کی بات کر رہا ہوں, نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. آپ کی سر بطور صدر کیا رائے ہے؟ ایسا ہی آپ ہی میرے خیال سے یہی ایٹیٹیوڈ نقصان دہ ہو جاتے ہیں نا کہ سلیکٹ فیو, جو قرآن کے اندر ہے کہ شورا بینہم, یہ جو آپ پھر اسلامی ریاست کے اندر آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں جتنے لوگ تھے, جتنی سوچ تھی, یہ قرآن نے اس کو فلیکسیبل چھوڑا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلیکسیبل چھوڑا. کہیں اس کی انہوں نے ڈیلینیشنز نہیں کی کہ ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا ہے, اس کو چھوڑ دیا. تو ہر خلیفہ کے حوالے سے ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ میکینزم, امپروونگ میکینزمز آتے رہے. مگر شورا بینہم کے بغیر نتھنگ ول ورک. یہ آپ سوچ لیجیے, قرآن جب کہہ چکا ہے شورا بینہم, نتھنگ ول ورک. دیر کین ناٹ بی این آرٹیفیشیل ان پٹ. میں پاکستان کے حالات کی دوبارہ بات کروں سر, کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سر کہ ایک خاص جماعت کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال سے آپ اخبار اور میڈیا انشاءاللہ جب تک آپ آزاد ہیں تو یہ چیزیں ہمیں بتاتے رہیں گے. میں بھی اخبار سے ہی امپریس ہوتا ہوں کہ اخبار کیا کہہ رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے ایسا کچھ کہ کسی خاص جماعت کو کیا جا رہا ہے؟ نہ, اگر ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. میں اگر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں جسٹ ٹو بی فیئر, ہے نا. میں آپ سے ایک بات یہ کہہ دوں کہ یہ دس پریسیڈنسی can be neutral looking at things but on principles it should not be neutral. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو حضرت ابو بکر کا جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کا ایک پیراگراف کے اندر ان کی تقریر ہے. وہ تقریر آپ کو بتا دوں تو وہاں سے اصول میرے بھی بنتے ہیں. وہ اصول انہیں یہ کہا کہ, اور میرے لیے تو خیر وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے گا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے جس جگہ کے لیے سلیکٹ کیا ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں, ہے نا. یہ بہت بڑی انکساری, خلیفۃ المسلمین یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کے لیے قابل. حضرت عمر عبدالعزیز نے بھی جب الیکٹ ہوئے نا, انہوں نے یہی کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں, تم دوبارہ مجھے منتخب کرو. تو حضرت ابو بکر نے جناب یہ کہا, پہلی بات
دوسری بات یہ کہی کہ اگر میں قرآن اور سنت کے اعتبار سے چلوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں ہٹوں اس سے تو مجھے گائیڈ کرو. یہ نہیں کہا کہ مجھے ہٹا دو، انہوں نے کہا کہ مجھے گائیڈ کرو. اس کے بعد جو سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ معاشرے کا جو طاقتور ہے وہ میرے لیے کمزور ترین آدمی ہے، اس لیے کہ جب تک میں اس سے جو اس نے حق دینا ہے لوگوں کا وہ حق اس سے میں چھین نہ لوں، اور معاشرے کا جو کمزور ہے وہ میری ذہن میں میرے لیے بہت بڑا طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو نہ دے دوں. اینڈ دس از دا جسٹ آف واٹ دا اسٹیٹ شوڈ ڈو. تو دیر فور میں ان کی خاک کی برابر بھی نہیں ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس معاملے میں نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہوں جب میرے خلیفہ یہ کہہ کر گئے کہ میں اس کے لیے اس کا ساتھ دوں جو گائیڈنگ پاتھ ہے نا سر، لیکن ہمارے یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سب کچھ الٹ ہے، اس کے بالکل اپوزٹ چل رہا ہے سارا کچھ. تو لہٰذا میں نے اپنی بات کرنی ہے. جی ہاں. اچھا سر، یہ ایک اور چیز ہے سر کہ فیصل اوڈا صاحب نے کلیم کیا، چونکہ آپ کے والے سے میں چاہوں گا آپ کی اس پہ وضاحت ضرور آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کے والے سے بھی جو ہے توشہ خانہ کے معاملات اتنے کلیئر نہیں ہیں. تو آر یو کیپنگ اٹ کلیئر سر؟ اس پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کلیئر ہے. دوسرا سر یہ بھی بتا دیں کہ حفیظ اللہ نئی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے. کیا انہوں نے دعویٰ کیا، آپ سے مل کے بھی گئے تھے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کوئی ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی پیغام نہیں. ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہوئی ہے نا. اور اگر انہوں نے، میرا خیال انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں. اگر انہوں نے کیا ہے تو غلط کیا ہے، میرا خیال انہوں نے نہیں کیا ہوگا کیونکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی. اچھا، آپ سب سیاسی جماعتوں کے مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں. اپنے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو سب کو بٹھانا چاہیے ساتھ، ایک ساتھ سب کو لے کے چلنا چاہیے. ارادہ وہ کر رہے ہیں کہ کوئی عشائیہ بلایا جائے اپنے گھر پہ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کیا جائے بشمول تحریک انصاف. تو پی ٹی آئی کو جانا چاہیے اس عشائیہ کے اندر، بیٹھنا چاہیے سب کو. یہ پی ٹی آئی کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب کو ملنا چاہیے. میری تو سب سے درخواست ہی ہے، آپ کی جو رائے اسی پہ. ہاں میری تو سب سے درخواست ہی ہے. مگر یہ کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی، مگر کرنا چاہیے. وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جب کشتی ڈوبے گی نہیں، خدا نہ خواستہ میرے منہ سے ایسا لفظ بھی نہیں نکل سکتا، مگر کشتی جب ہچکولے کھا رہی ہے تو لہٰذا ادھر ادھر کودنا بند کریں، ہے نا. سب مل بیٹھ کر بیچ میں بیٹھ جائیں. کشتی میں ادھر ادھر کر کے کشتی ڈوب جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، یعنی بنگلہ دیش جب ہمارے ساتھ تھا تو وہاں ایسی کشتیاں دریاؤں میں ڈوبتی نہیں کہ لوگ ادھر گھبرا کر ادھر چلے گئے تو وہیں ڈوب گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشتی جب ہچکولے کھا رہی ہو تو وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ پاکستان ایک اس کشتی کی طرح ہے جس میں سونے کی کیلیں ہیں. تو ہر شخص سونے کی کیل نکالتا ہے، تھوڑی دیر انگلی رکھتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے نا. تو یہ پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اگر پاکستان ہوش میں آ جائے، ہے نا، سیاسی ہوش سنبھال لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ترقی کے راستے اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ 5-10 سال کے اندر یہ ترقی کرنے ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. مگر سب کو ساتھ لے کر چلنا بے انتہا ضروری ہے. کوئی کام ایک چھوٹا گروہ نہیں کر لیتا، ہے نا، جب تک ٹوٹل کنٹری از ناٹ یونائٹڈ بیہائنڈ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے امت کو متحد کیا، یعنی مختلف پرسنالٹیز کو اکٹھا کیا. کوئی اسٹرانگ، کوئی نرم، کوئی حیادار، سب، کوئی پیسے والا، کوئی غریب، ایوری بڈی واز براٹ ٹوگیدر. تو وہ اس ملک کی ضرورت ہے اور دنیا کو انصاف کی ضرورت ہے. کیونکہ میں ابھی این ڈی یو میں بھی بات کر آیا کہ غزہ کے اندر آپ جو ظلم دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو یورپ نے سیکولیرٹی اڈاپٹ کی، کہ سیکولیرٹی ہے وہ اینٹی چرچ کیفیت بنی. کیونکہ چرچ نے وہاں پر بہت کچھ کیا جس کے سلسلے میں مارٹن لوتھر تھے اور سب کچھ. جب انہوں نے چرچ کو ہٹا دیا تو موریلٹی اور ایتھکس سے ہٹ گئے. کیونکہ اگر چرچ بھی ہوتا، یعنی بائبل کے اندر بھی حضرت عیسیٰ کے جو باتیں ہیں وہ اس ظلم کے بالکل 100% اگینسٹ ہیں. اور اسی وجہ سے آئی اپریشیٹ، اور آفیشیلی آپ کے ذریعے بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ کیتھولک چرچ نے، پوپ نے غزہ کے سلسلے میں بہت اپیل کی اور امیجیٹ سیز فائر کی بھی بات کی. تو پاکستان اور مسلمانوں کا جو رنگ ہے اس میں ایتھکس اور موریلٹی قرآن سے آتی ہے. تو غزہ کے اندر جو ظلم اور ستم آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جمہوریتوں نے انسانی سوچ کی بنیاد پر ظلم کیا، چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں ہو، تیل چاہیے، چاہے وہ فارس میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، چاہے لیٹن امریکہ میں ہو. تو اگر نشاط ثانیہ اسلام کی ہوگی، اور یہ نشاط ثانیہ یہاں ہوتی ہے، مال و دولت سے نہیں ہوتی، ہے نا. تو اگر نشاط ثانیہ اسلام کی ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں چند سالوں کی بات ہے، پاکستان سے بہت بڑا امکان ہے کہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اسی پہ سر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ انٹرنیشنل امور کے اوپر، کچھ ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر اور
ایک اور امپورٹنٹ معاملہ ہے جس میں صدر صاحب کا بڑا پرسنل انٹرسٹ ہے کافی زیادہ مجھے پتا ہے کرکٹ کا. ورلڈ کپ میں جو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس رہی اس پہ بھی بات کریں گے صدر صاحب سے ایک مختصر بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پریزیڈنٹ صاحب کچھ 2-3 ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں سر کہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جس طرح سے کارروائی چل رہی ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں میں نے سانحہ 9 مئی کو دیکھو ری ہیش کر کے میں کوئی گفتگو کروں جس کے اندر سے میرے الفاظ کہیں پکڑ جائیں میں ایسا نہیں چاہتا. میں نے سانحہ 9 مئی کی مذمت کی تھی اور میں سمجھتا ہوں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے بس. I still agree. بھی اگر آتے ہیں پکڑ میں تو بے شک جو بھی اس میں ملوث تھا وہ بے شک میں دیکھو کسی کو ایگزیمپٹ کرنے کی کوئی میری نیت نہیں ہے نا, مگر سانحہ 9 مئی کی تحقیقات اور اس کے اعتبار سے جو کورٹ اور عدالتیں فیصلہ کریں. محمود مولوی صاحب نے یہاں کا کہہ دیا تھا کہ یہاں کو پلاننگ ہوئی تھی کہا تھا, پھر انہوں نے مجھے تو یہ بعد میں کسی نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا یہ نہیں کہا تھا میں نے. اچھا سر دوسرا مجھے یہ بتا دیں سر کہ اس وقت جو بل وغیرہ یہاں سے غائب ہو گئے تھے 1-2 اس پہ آپ نے میں کہہ چکا ہوں, اب دیکھو میں کہہ چکا ہوں اس کے اوپر مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا یہ مزے مت اٹھائے چیزوں کے ہے نا, میڈیا بھی ایک پازیٹیو بات آگے کی کرے. تو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو میں کہتا تھا کہہ دیا, جتنا الفاظ کے اندر گھمائے پھرائیں گے نا تو آدمی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے نا. میں عدالت کے اندر بھی ایک وکیل صاحب تھے مرحوم اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, وہ لوگوں کو وٹنس کو کہتے ہیں زیادہ مت بولنا. حضرت عیسیٰ کا قول یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو کیا چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ شاید 10 میں سے 9 نمبر اس بات کو دوں گا کہ انسان خاموش رہے. یعنی یہ بڑی آپ نے تدبر حضرت عیسیٰ کا قول ہے. سر ایک جو کرکٹ کی بات ہو رہی تھی آپ سے بریک کے پہلے میں نے لنک چھوڑا تھا کہ کرکٹ ورلڈ کپ آپ نے بھی فالو کیا. ظاہر ہے پاکستانی بہت زیادہ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں لیکن جو کارکردگی تھی ہماری اس نے تھوڑا مایوس کیا ہمیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کیا وجہ ہوئی کہ ہم آگے بڑھنے کی ہماری امیدیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہو کے رہ گئی؟ اب تو خیر کم رہ گئیں, مگر جب سری لنکا میں ٹیم تھی نا تو میں تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ ہمارے فرنٹ لائن بالر جو ہے نا بہت ہی ایفیکٹو ہیں. مگر اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوا یہ کہ پاکستان کا انٹرنیشنل کرکٹ ایکسپوجر پھر بھی کم رہا ہے نا. تو ان کو نقصان یہ ہوا کہ پھر پہلے میچ میں انڈیا کے خلاف سری لنکا میں پہلے میچ میں دے ور ویری ایفیکٹو 64 آپ کو یاد ہوگا. دوسرے میچ میں انہوں نے شاہین آفریدی کو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلا تاکہ اس کی جو لیٹ سوئنگ تھی نا جس کے اوپر وہ پہلے 2-3 اوورز میں کرتا ہے اس کو فرنٹ فٹ پر آ کر اور آگے بڑھ کر جو کھیلا تو اس کو انیفیکٹو کیا. اینڈ ہماری ٹیم کو تھوڑا سا ریئلائزیشن ذرا سا دیر میں ہوا, مگر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے جیسے ان کا ایکسپیرینس بڑھا نا تو پرفارم بیٹر. تو میرے خیال سے ایک تو انٹرنیشنل ایکسپیرینس کی کثر رہی تھوڑا سا میں بھی مسائل یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو سلیکشن بورڈ ہے دیکھو پیچھے دیکھ کر کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے نا, آئی ایم اے ویری ڈیسپریٹ فالوور ہے نا, بٹ ایٹ ٹائم سلیکشن کمیٹی یہ دماغ کے ذریعے بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. جیسے مثال کے طور پر فخر زمان واز ناٹ پرفارمنگ ویل ہے نا. اچھا اس وقت جب اس کو سلیکٹ نہیں کیا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہاں کسی اور کو دے دو اپارچونیٹی. پھر ہی کیم ود اے وینجنس اینڈ ہی پلیڈ ویری ویل, بہت اچھا کھیلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر پاکستان کرکٹ کا بڑھے. ٹیلنٹ میں مجھے اسپننگ ڈپارٹمنٹ میں کثر بڑی نظر آئی. ایک اور اسپن کھیلنا یار, ایسے ماسٹر پلیئرز ہوتے تھے جاوید میانداد یار, اسپن کو ماسٹر کیا کرتے تھے. اسپن واز نو ایشو. یعنی انڈیا کا ٹریمنڈس کوارٹیٹ تھا, پرسنا چندر شیکھر, بشن بیدی ہے نا, وینکترا گاون ہے, اور پاکستان اس کو ماسٹر کیے ہوئے تھا نا. ماسٹر جو اسٹرینتھ ہوا کرتی تھی ہماری اسپن اٹیک کو کھیلنا وہی ہماری کمزوری بن گئی ہے. ہاں وہ کمزوری بھی اچھے ہم نہیں اسپنر بھی نہیں آ رہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ریسٹ اسپنر ہے نا وہ ہر اوور میں جتنے بھی ریسٹ اسپنر ہیں پاکستان کے ہر اوور میں ایک آدھ فل ٹاس یا شارٹ بال دیتے ہیں تو سارا اوور کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے سارا. سر اچھا سر یہ بتائیں کہ بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ نے بہت سارے انیشیٹوز آپ نے لیے تھے. آپ نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے, آپ نے ڈسیبل پرسن کے حوالے سے جو ہمارے ڈسیبلٹی ہے اس کے حوالے سے آپ نے کافی
کام کیا آپ نے خواتین کے وراثت میں حقوق کے حوالے سے، آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ نے کافی کام کیا. لیگیسی آپ کیا چھوڑ کے جائیں گے جب آپ اس آفس سے جائیں گے پریزیڈنٹ سے؟ اچھا جی، لیگیسی بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، میری کوئی لیگیسی نہیں ہے نا. میں اس میں خوش ہوں کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میری آخرت بہتر ہو جائے ہے نا. اس کے بعد جب میں نے مر جانا ہے تو میری قبر پکی بنے کچی بنے، یہ ہو وہ ہو، کوئی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. when I am dead I am not even concerned about history. ٹھیک ہے نا. مجھے تو اپنی آخرت کی اگر فکر ہو تو میں اس اعتبار سے صحیح فیصلے کروں، اور صرف رائٹ اینڈ رانگ اینڈ مصلحت اور حکمت دونوں میں بڑا فرق ہے. مصلحت اور حکمت میں بڑا فرق ہے نا. تو رائٹ اینڈ رانگ کے ساتھ حکمت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا گائیڈ کیا ہے اپنے نبیوں کو بھی ہے نا حکمت کے حوالے سے کہ یہ فیصلہ کرو. مثال کے طور پر جب صلح حدیبیہ والا، یہ بہت بڑی بات تھی، اور وہ آپ کو یاد ہے میں نے سورہ مائدہ کو کوٹ کیا تھا، وہ یہ کہ تم دشمنی میں کوئی ایگزیکٹلی مجھے اب یاد نہیں، کوئی دشمنی میں ایسا کام مت کرو جس انصاف کا دامن چھوڑ دو. اتنا اہم، اور یہ آیت نازل ہوئی صلح حدیبیہ سے پہلے ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی حضرت یوسف پر جب انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. تو میں سمجھتا ہوں حکمت بے انتہا ضروری ہے، رائٹ اینڈ رانگ کے ساتھ حکمت. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ انٹرویو لیتے تھے آدمی کو بھیجتے ہوئے کہیں، تو وہ پوچھتے تھے پھر تم قرآن کے بعد کس بات پر، تو کہتے ہیں نبی کی اسوے پر ہم فیصلہ کریں گے. پھر تیسری بات وہ کہتے تھے کہ نہیں، پھر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے قیاس پر کریں گے. یہ ہے حکمت ہے نا. حکمت کے اندر پاکستان کے اندر حکمت کی درگزر کی بڑی ضرورت ہے، اور مورل اینکر پکڑنے کی بڑی ضرورت ہے نا. کیونکہ میں اکیلے انسانی دماغ سے اب اور بدظن ہوا ہوں، کیونکہ یہ پڑھی لکھی اور جمہوری قومیں ہیں جو غزہ کے اندر ظلم کر رہی ہیں. پڑھی لکھی اور جمہوری قومیں، اس سے زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہو سکتی. اور وہ دنیا میں اپنے آپ کو پریٹینڈ بھی کرتی ہیں کہ ہم بڑے انصاف پسند ہیں، اور دنیا میں ظلم علمبردار ہیں، بڑے چیمپئن ہیں. ایون یوکرین کے اندر تو وہ بڑی باتیں کر رہے تھے، اور وہاں 4 آدمی مرتے تھے، اتنا شور مچتا تھا ہے نا. 4 مر گئے، 10 مر گئے، 1 مر گیا ہے. اور یہ غزہ کے اندر خاموش بیٹھے ہیں، اندھیر ہے، اگنور کیا ہوا ہے، سارے مغرب نے اگنور کیا. کشمیر کے اوپر بھی یہی ان کا رویہ، کشمیر کے اوپر بھی. اور جب تک مسلمان ان کو موریلٹی دکھاتا رہے گا کوئی نہیں دیکھے گا. طاقتور ہوگا مسلمان تب دکھائے گا موریلٹی، تو سمجھ میں آئے گی. اچھا سر، یہ بتا دیں مجھے کہ نومبر کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، پچھلے سال نومبر میں ایک فیصلہ ہوا تھا، اب آپ نے پھر کہتے ہیں بہت پیچھے چلے گئے ہم. ایک فیصلہ ہوا تھا آرمی چیف کے تقرر کا. کئی لوگوں نے جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے موجودہ آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے. جب تقرری ہو بھی رہی تھی، سمری آپ کے پاس آئی، تو اس وقت خان صاحب نے کہا بھی تھا ہم نے کھیلنا ہے. پھر بعد میں آپ نے ان سے منا لیا تھا. میں اس بات کے میں مسلسل ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کہتا رہا ہوں کہ مجھ سے تو میں اب نکال لیجیے گا، کیونکہ آپ تو وہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ غلط دعویٰ ہے کہ آپ لوگ انہوں نے مخالفت کی تھی. منکر نکیر کی طرح ہوتے ہیں نا ساری چیزیں. ایک آپ ٹیلی ویژن کا لیفٹ والا ایک فرشتہ یہ لکھ رہا ہے، ایک فرشتہ یہ لکھ رہا ہے، تو میرا نکال بھی لیجیے گا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب خان صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کے ساتھ بات چیت کرو، تو میں یہ بھی پیغام لے کر گیا، اور اس کے گواہ ہوں گے. 2-3 لوگ میرے ساتھ جاتے تھے، کبھی کبھی میں اکیلا بھی گیا. جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم کسی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یہ چوائس آپ کی ہے، آپ لوگوں کی ہے. جب بھی کہا تھا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جب یہ میں ان سے پوچھنے گیا تھا، ابھی اپوائنٹمنٹ پر گیا بھی تھا، کہہ کر گیا تھا، سب کو بتا کر گیا تھا کہ میں ان سے پوچھنے بھی جا رہا ہوں، ان کو بتانے بھی جا رہا ہوں. تو ایون دین دیر واز نو ڈسکشن آن دس. دوسرا سر، یہ بھی ایک رائے ہے کہ جنرل فیاض حمید کو آرمی چیف بنوانے کے چکر میں خان صاحب جو ہیں اس اتنی زیادہ مشکلات میں گھرتے چلے گئے، اور انہوں نے اپنا سارا بنا بنایا کام خراب کیا. یہ لوگوں کی رائے ہوگی، مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں. ایسی میری اور خان صاحب کے درمیان کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی ہے نا. ممکن ہے لوگوں کی رائے ہو ایسی. فائنل سے پولیٹیکل فیٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف؟ کس کا پولیٹیکل فیٹ آپ چیئرمین تحریک انصاف کا؟ دیکھو میں کیا دیکھتا ہوں، یہ تو عوام کے اوپر ہے، لوگوں کے اوپر ہے، اور قانون کے اوپر ہے نا. ہی ہیز اسٹوڈ بائی ہز پرنسپلس وچ از اپریشیٹو. اور ایک اور چیز کا میں آپ سے ذکر کر دوں، میں اہمیت دیتا ہوں اس بات کو کہ ایک اچھی بات پاکستان کے یہ میں ہوئی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لے رہی ہیں. ایک پولیٹکس کے اندر مولانا محمد علی جوہر کی اماں تھیں، بی اماں، وہ بڑی مشہور تھیں کہ جی وہ سپورٹ کرتی تھیں. فاطمہ جناح خود پالیٹکس کے اندر بڑا سپورٹ کیا.
ایٹ ایوری لیول. اور اگر پولیٹیکلی کہیں کسی کے اوپر کچھ اعتراضات ہوئے تو فاطمہ جناح کے اوپر ہوئے ہے نا جب ہوئے. پھر پیپلز پارٹی کی مجھے فہمیدہ ریاض صاحبہ یاد ہیں ہے نا جنہوں نے خود سیلف ایگزائل میں چلی گئی تھیں ہے نا. پھر بیگم نصرت بھٹو وithstood a lot of brutalities and all that. پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ خود. بٹ جنرلی پاکستان میں عورت سیاست سے باہر تھی. تو پچھلے دنوں میں ہم نے یہ ایک اچھی چیز دیکھی. لوگوں نے کبھی مذاق بھی اڑایا کہ یہ ڈانس کا الزام لگایا اور یہ سب مذاق بھی اڑایا, مگر یہ پاکستان کے اندر ایک اچھا ٹریڈیشن نکلا ہے کہ عورتیں ہیو بیکم فل پارٹیسپینٹس ان پالیٹکس. اچھی بات ہے. اور اسی وجہ سے جب میں نے کہا کہ یہ اس کے اندر میں نے جو خط بھیجا پرائم منسٹر صاحب کو اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس بات کی ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ دے شوڈ بی ٹریٹڈ ویل ہے نا. قانون اپنا راستہ لے. میں اگین آئی ایم ناٹ وانٹنگ ٹو کمپرومائز دا لا بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے ہے, تحریک انصاف کے اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے. اور پیپلز پارٹی نے, میں نے پہلے بھی کہا, پیپلز پارٹی نے پاکستان کی سیاست میں عورتوں کو سب سے زیادہ ویلکم کیا 70s 80s کے اندر. ڈیڈ اے اسپلینڈڈ جاب. کچھ لوگوں کی رائے ہے سر یہ جو فرا گوگی وغیرہ کے والے سے کوئی نکلے کچھ 4.5% ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کا بھی ان پہ ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے. ان لوگوں نے کافی ساکھ خراب کی ہے پی ٹی آئی کی. یہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو قانون کے تحت ہونا چاہیے. مگر پاکستان کے اندر ایک اور بدنصیبی یہ ہے کہ کبھی کرپٹ لوگوں کو نہ پکڑا جاتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. وقتی خبریں بنتی ہیں یار. پچھلے 50 سال کے اندر وقتی خبریں بنی ہیں. ہم پچھلے 5 سال میں بھی یہی سنتے رہے. نہیں 5 سال نہیں 50 سال. یو سی ایوری گورنمنٹ پاکستانی عوام کی جو تازہ ترین جو میموری میں اس کی بات کر رہے ہیں. ایوب خان صاحب آئے اسی بنیاد پر فرینڈز ناٹ ماسٹرز اگر آپ پڑھیں نا انہوں نے کہا کرپشن بہت ہے. اچھا کراچی سے میں اسلام آباد کیپٹل لے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں بزنس مین بہت کرپٹ ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. پھر بھٹو صاحب آئے وہ 303 آفیسرز کو یہ کریں گے وہ کریں گے, پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے نا. پھر ضیاء الحق صاحب آئے کہ یہ پالیٹیشین اتنا کرپٹ ہے. اسکندر مرزا صاحب کی کتاب میں سے میں نے پچھلے دنوں کوٹ کیا کہ جی یہ اتنا کرپشن ہے. بٹ واٹ ہیپنس, تو آئی ایم جسٹ یہ تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات اب میں ٹی وی پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ ہوتی نہیں ہے. صرف باتیں کر لوگوں کو اکسا کر پھر آگے چلے جاتے ہیں. میں آپ کی بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں سر. اگر ہو تو بالکل شفاف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ملک کے اندر وہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں تو اتنا تھک گیا ہوں اس چیز سے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اب آگے چلو یار, آگے روک دو کم سے کم. جو کیا ہوتا ہے وہ ایمنسٹی اسٹریٹجک پاز آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اسٹریٹجک پاز دے دو, آگے چلو بھائی. یہی کرتے رہو گے اور کبھی اس کا اگر مجھے ذرا سا بھی کانفیڈنس ہو جائے نا کہ یہ ہو جائے گا شفاف ہوگی بالکل, تو میں تو 100% تحریک انصاف کا بنیاد یہی تھی 100% اکاؤنٹیبلٹی. مگر یہ کہ ملک کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ نے انشور کیا کہ نہ. سر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اسی بات پہ بڑی اچھی تجویز دی ہے پریزیڈنٹ عارف الوی نے کہ اگر کرنی ہے اکاؤنٹیبلٹی تو بالکل شفاف ہونی چاہیے. اگر شفافیت اس میں نہیں ہے تو پھر فی الحال اس پروسیس کو روکتے ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے. آج کے شو میں اتنا اجازت دیجیے. خدا حافظ.